बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशें अब तेज़ हो रही हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की दावतें और पसे पर्दा राबते इस सवाल को जन्म दे रहे हैं कि आया बिखरी हुई अपोजिशन वाकई ही किसी मुश्तरका मौक़िफ़ या मौसर इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर पाएगी, और क्या हुकूमत को इस कॉन्फ्रेंस से कोई ख़तरा है? दूसरी जानिब सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत इस बार इस कॉन्फ्रेंस को होने देगी भी या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी 2 से 3 बार तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस कभी किसी फार्म हाउस तो कभी किसी और जगह मुंतकिल करना पड़ी थी। दूसरी जानिब ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिलाने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भी एक बार फिर कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी का ट्राइका इन कोशिशों के लिए कितना मौसर है, ये भी देखना है। ये देखना है कि इन तीनों रहनुमाओं की ये खुद से की जाने वाली कोशिशें किस कदर कामयाबी से हमकनार हो पाती हैं। दूसरी ही जानिब शदीद मौशी दबाव के तनाजुर में हुकूमत की नज़रें मुतबादिल इक़्तिसादी रास्तों पर मरकूज़ हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल की दरामद के हवाले से बातचीत जारी है, जिसकी वज़ीर ख़जाना ने तस्दीक कर दी है, जबकि पाकिस्तान में नए स्टील प्लांट के इम्कान पर भी गौर किया जा रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में रूसी तेल को रिफाइन करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है? रूसी तेल की इंपोर्ट से मुल्क में तेल की कीमतों में कितनी कमी आएगी? और इसी दौरान पाकिस्तान को एक और महाज पर भी दिफा करना पड़ रहा है, जहाँ अबलागी जंग, जिसे हम कम्युनिकेशन वॉरफेयर का नाम देते हैं, डिसइंफॉर्मेशन और मनफी प्रोपेगेंडा, इस सब के ज़रिए आलमी रायामा को मुतासिर करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम में भारतीय और अफगान रजीम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो इसी हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आलमी मीडिया से शिकवे का इजहार किया कि हसास मामलात में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दिया जाए। आज ये हमारे टॉपिक के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब मेरे साथ मौजूद है। स्टार्टिंग विद यू राना साहब। राना साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश का बीड़ा उठाना कामयाबी से, सर ये तो एक अहम मामला है ही, मतलब यानी कि तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। लेकिन मैं बहुत और प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर इस मामले को देखूं तो सर वेन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जिसकी वजह से बार बार मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब और उसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब, महमूद खान चगज़ई साहब, सर इनको खासी परेशानी का सामना रखना पड़ा है। तो आपका तज्ज़िया पहले तो इसके बजाय कि ये कामयाब किस तरह से होगी कि तमाम अपोजिशन जमातें प्लेटफॉर्म पर आएंगी, मुझे ये बताइए इन्हें वेन्यू भी मैसर होगा या नहीं? देखिए, वेन्यू के लिए तो क्या कहते हैं, मैं रज़ी साहब के घर की सिफारिश करूंगा कि वहाँ कर रही। अच्छा, आप एंटरटेन करने को तैयार? मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इनसे ना बदले लेने, मैं चाहता हूँ इनका घर सील हो। अच्छा, इनका घर में ताले पड़ जाएं। ठीक है ना, मैं यही कर सकता हूँ। क्यों? शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे भाइयों की तरह है और मुस्तफा साहब जो हैं वो तो छोटे भाइयों की तरह हैं यार, ऐसी क्या तो ठीक है, फिर भाई इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों भाई मिलने आएंगे, मुझे तो मेरे घर में तो रहमत आएगी, रहमत आएगी, साथ पुलिस भी आएगी, ताले भी फट जाएगी। वो केड़ी पहली दफा आएगी ना? तो क्योंकि मुझे हर हुकूमत में आई है, इसमें भी आएगी। नहीं, आपका रिकॉर्ड कायम है, डॉन को पकड़ने के लिए 34 मुल्कों की पुलिस फिरती है, आपके पीछे पाकिस्तानी पुलिस फिरती है रोज। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में अब जमहूरियत सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आज़ादी का नाम रह गया? क्या कोई और प्लेटफॉर्म से अगर कोई डेमोक्रेटिक कोई इवेंट होगा तो वो आप होने नहीं देंगे? चले पीटीआई के ऊपर तो सिस्टम ने गैर एलानिया काटा लगा दिया कि जी ये उसके साथ कलअदम तंजीम वाला का वो हो रहा है। लेकिन ये जो जिस पार्टी का नाम ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, आप उसको भी एक्टिविटी नहीं करने दे रहे। शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं, ये ठेका शायद उन्हीं जमातों के पास है। कोई और अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीड़ा उठाएगा तो उनके लिए तो मुश्किलात होंगी। भाई ठीक है ना, आप फिर ऐलान कर देना कि पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आज़ादी है, आइन का मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए जितना गुंजाइश मिल सकती है उतनी हो जाए। फिर आप ये ऐलान कर दें कि भाई इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। दूसरी बात ये है, आपने जो मुझसे ये सवाल किया कि जी क्या अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो सकेंगे, तो अपोजिशन जमातें हैं कौन सी? पाकिस्तान में अपोजिशन की जमातें कौन सी हैं? पीटीआई है, क्या कहते हैं, चगज़ई साहब है, जेयूआई है, वो मेंगल साहब है, ठीक है, क्या कहते हैं अपने अल्लामा नासिर अब्बास साहब की है।
बाकी जमातें तो हुकूमती इत्तेहादी हैं भाई, क्या ANP, क्या MQM, क्या कोई और जमात, फजल रहमान साहब ठीक है ना? बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा है किसी हद तक वो आधे तितर आधे बटेर ने, ठीक है ना। लेकिन जमात इस्लामी की भी तो दो शाखे हैं ना, एक तो वो अपने नईमुर रहमान साहब वाली, नहीं ठीक है? शाखें नहीं है, आप ऐसे ना करें। नहीं मतलब जमात इस्लामी को जब भी हम लोग कहते हैं ना तो हाफिज जमात इस्लामी मुश्ताक पे साहब को जो है और एक जमात इस्लामी है। लेकिन बहरहाल जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा था वो यही है कि अपोजिशन तो यही रह गई है जमातें, 2, 3, 4, ठीक है ना, क्योंकि जिन हालात में कोई जमात अपोजिशन में जाएगी वो गिले पे पैर नहीं रख सकती। अच्छा, अपोजिशन में जाने का मतलब है गिले पे पैर रखना, सही, ठीक है ना। पॉपुलर लीडरशिप, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो इमरान खान है, कोई भी है, मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि आप उन्हें फिजिकली खत्म करने की कोशिश करें। माजी में बेनजीर भुट्टो गए और लोग गए, इससे हमें कुछ नहीं मिला। बेनजीर भुट्टो को हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर, और इसमें कोई शक नहीं कि बीबी शहीद के बाद पीपल्स पार्टी के कमजोर होने से फेडरेशन को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जमात थी, एक सिंध की जमात बन के रह गई। नहीं, पीपल्स पार्टी पिछले 17.5 साल से इक्तदार में है। बेनजीर भुट्टो साहिबा के जाने के बाद वो इक्तदार से सर बाहर वो नहीं आईनी गई। ओहदों तक की रहेगी ना, वहां तो बराह रास्त अवाम के वोटों इक़्तिदार का में तो ताल्लुक है नहीं ना। बनता। तो फिर इक़्तिदार में तो है। मैंने तो जो कहना आप सड़िया सुटे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अच्छा, मैं रजी तो साहब, पार्टी रजी में- साहब, रजी साहब। यार इक़्तिदार में अल्लाह ताला ने 17 साल और आप इक़्तिदार में सड़िया रखे। सुटे, मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा मुझे ये 17 साल और बताइए इक़्तिदार में रखे कितना यार। क्या कहते हैं आपको फिजिबल लग रहा है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे तमाम अपोजिशन जमातों का यकजा होना? देखिए, माजी खुद को दोहराता है, और हमें हाल का फैसला करते हुए देखना चाहिए कि माजी में कभी ऐसा हुआ था। मैं जब पहले टीवी चैनल के आला ओहदे पे मुतमक्कन हुआ तो मेरा जो आइडियल था वो मेरे एडिटर उस वक्त के सलीम बुखारी थे, जिनको मैं छोड़ के गया। और मैंने हर जब इशू सामने आया तो मैंने सोचना कि इस मौके के ऊपर सलीम बुखारी ने क्या किया था, मैंने वही करना। अच्छा, अब तो ठीक है। तक वही कर रहे हैं आप? हैं? अब तक भी वही कर रहे हैं? नहीं, फिर मैं रिहा नहीं ना जी आला ओहदे पे। नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन नजर आती है आला आपको, आला ओहदे पे नहीं ना रहा। हाँ। तो मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात का इतराफ कर रहा हूँ आपके सामने बैठ के। सर देखिए, इस तरह का किसी भी पार्टी के ऊपर पहला वक्त कब आया? माजी करीब के अंदर ज़िया-उल हक साहब के दौर में तमाम सियासी पार्टियों के ऊपर पाबंदी लग गई। तो क्या पीपल्स पार्टी ने जलसे करने बंद कर दिए थे? क्या पीपल्स पार्टी, भाई अजोका थिएटर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, वहां पे आपके शहर की सारी एलीट इकट्ठी होती थी और मज़ाहमती ड्रामे होते थे, और वहां पे उन्होंने ओपन रखना और वो एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाना। स्ट्रीट सर आज वो गुंजाइश स्ट्रीट थिएटर मौजूद है रज़ी बिल्कुल साहब? मौजूद है। क्योंकि देखिए आपके ना, सोशल मीडिया पे और क्या मौजूद है? अच्छा एक बात, अच्छा अगली बात, नहीं एक जमात मिनट, एक इस्लामी मिनट, ने- आप कह रहे मैं- सोशली मैं- और फिजिकली अपीयरेंस मैं- में सर थोड़ा तो फर्क होगा फर्क ना? है ना। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे खिदमत इस्लामी के नाम से ना अपना कहा कि जी हम तो सोशल मीडिया का सोशल काम करते हैं, ये देखिए हमने सबसे ज्यादा डिस्पेंसरियां, सबसे ज्यादा अस्पताल, सबसे ज्यादा स्कूल उन्होंने उस दौर में बनाए, ज़िया-उल हक साहब के दौर में। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल काम करने का इरादा मौका नहीं था। उन्होंने कहा काम करी जाइए ताकि हमारी जिंदा आवाम रहे, के अंदर रेलेवेंस रहे। तो जब पार्टियों पे मुश्किल वक्त आता है, वो गाला कढ़ने की बजाय वो अपने आप को सोसाइटी के साथ कनेक्ट रखने की कोशिश करती और फील्ड के अंदर मौजूद रहती है। ये हमारा अपनी माजी का फर्क सफर है। अब आ जाइए, ये जो आप कॉन्फ्रेंस बुला के कौम को निजात की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, भाई या तो आप इसमें इक्तदार में होने वाली, भले आधी है, भले पौनी है, भले चौवानी है, ठीक है, क्वार्टर है, 1/4 है, उनको निकाल मारे बाहर। आप या तो फिर प्योर अपोजिशन पार्टियों का इजलास करें, ठीक है। और इतने ए पॉलिटिकल हैं, इतने गैर सियासी हैं, अगर आपने पीपल्स पार्टी को भी दावत देनी है, आप PMLN को भी दावत दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी तो इक़्तिदार में है ना। आप PMLN को भी दावत दें। PMLN नहीं आएगी, पॉलिटिकली गंदी होगी। सर PMLN का ऑपोजिशन से क्या लेना देना? तो बाकी पीपल्स पार्टी का अपोजिशन से क्या लेना देना? वो तो बात उसका बात समझ सदर आती है, लेकिन तो या फिर तो भी वो पीपल्स लोग पार्टी यही कहते हैं मैं ना। तो यही कह रहा हूँ, हाँ। या तो पीपल्स पार्टी को भी दावत ना दे, JUI को भी दावत ना दे, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है, या तो किसी को भी हुकूमती पार्टी में से ना बुलाएं, और अगर बुलाना है तो सबको बुलाएं। अच्छा चले, फॉर इंस्टेंस एक मिनट अग्री कर रही हूँ आपने जो दलील दी यहाँ पे, लेकिन राना साहब मान लिया जाए एक लम्हे के लिए कि दे दी पीपल्स पार्टी को दावत,
جائیں گے پیپلز پارٹی والے؟ اور دوسرا آج کل فواد چودھری صاحب سے منسوب کچھ خبریں چل رہی ہیں اور مین وائل عمران اسماعیل صاحب بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے اور محمد مولوی صاحب پہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آیا اب تک ایکٹیو کیوں ہیں، آپ کو اس کی کوئی ریزننگ نظر آ رہی ہے؟ اچھا ایک تو دیکھیں یہ جو رضی صاحب بات کہہ رہے ہیں نا دعوت دینے کی، دعوت دینے میں حرج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دے دیں ان کے کورٹ میں گیند چلی جائے گی، وہ آئے نہ آئے، آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا موقع ملے گا. لیکن جو کے پی کے میں جرگہ ہوا تھا نا اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی شریک ہوئے تھے. کے پی کے حکومت کے زیر اہتمام ہوا تھا اور جب یہ لوگ گئے تھے تو انہیں باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا ہاں جی ہاں جی آن ریکارڈ. ایک اچھا جیسچر اگر ان کی طرف سے تھا تو ایک اچھا جیسچر ان کی طرف سے بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب حکومت بھی سر لیکن وہ جرگہ کیپی میں ہوا تھا، جگہ مل گئی تو گارڈ آف آنر ہوا نا، جگہ نہیں ملے گی تو کدھر گئے گارڈ آف آنر؟ نہیں ایسا نہیں ہے، پنجاب میں بھی گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. رات اڈیالہ کے باہر 3 بجے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور پولیس کی نگرانی میں سلوٹ کرتے ہوئے تازہ دم دستوں نے کیا کہتے ہیں سلامی پیش کی اور پہلا سلام کرا تینو بے ایمانا جے اٹھ کے نہیں جانا تو پھر اکھیاں ملانا، تو پھر وہ انہوں نے پھر وہ کیا. ٹھیک ہے نا، کبھی کیمرے والے بھی ویلا کرو، انہوں نے پیسے دیتے ہوئے یار پتہ ہے کیا بات، وہ ایک شعر ہے کہ آج ان نظاروں کو تم دیکھو اور میں تمہیں دیکھتا ہوا دیکھوں، میری تو نظریں آپ سے ہٹے تو کیمرے کی طرف جائے نا، میری طرف دیکھ لیا کرو. فواد چودھری صاحب کا دیکھیں جہاں تک ہے یہ پہلے بھی اٹیمپٹ ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے ملاقات کی شاہ محمود قریشی سے، شاہ محمود قریشی صاحب نے گل میں تم دسا یہ جو کہتے تھے نا، یہ میں اردو میں یہ جب کہتے ہیں نا کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈیالہ سے نہیں کوٹ لکھپت سے برآمد ہوگا، تو میرا ہاتھ ہی نہیں کرتا. ایکچولی یہ جو مائنس عمران خان خواہش ہے نا، یہ ہمیشہ کبھی یہ مائنس نواز شریف خواہش تھی، کبھی یہ مائنس بے نظیر خواہش تھی. یہ جو مائنس کرنے کی خواہش ہے نا، یہ خواہشیں ننی منی خواہشیں بہت پہلے سے چل رہی ہیں. کبھی مائنس جناح تھی، مائنس جناح فاطمہ تھی. تسی جو کہہ رہے ہو میں اس میں نہیں شامل ہو رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میرا آپ کی اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو مائنس کرنے کی ایک اٹیمپٹ پھر ہوگی. اس میں وہاں کے جو کوٹ لکھپت کے مکین ہیں انہیں شامل کیا جائے گا. میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی بھی بچے نہیں ہیں، وہ پیر خانے کے وہ ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ آدھی کے پوری کے چکر میں آدھی سے بھی جاؤں گا. سو یہ مجھے نا منڈے چڑھتی نہیں نظر آ رہی بیل، لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ میں فواد چودھری صاحب کی نیت پہ شک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود ہے کہ عمران خان کو کہیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں میں فواد چودھری صاحب کی نیت پہ واقعی شک نہیں کرتا. جب سے ان کا سانس پھولا ہے اس کے بعد سے وہ صرف مخصوص وقت میں وہی بات کہتے ہیں جو ان کو اسار رانا جیسے عقل مند لوگ بتاتے ہیں جا کے یہ بات کہنی ہے. اور اتنی صاحبان مل کر کیا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ آپشنز کیا ہیں ان کے پاس؟ کہاں پہ ان کا پالا پڑتا ہے؟ اس کو بھی میں بریک کے بعد آ کر ڈسکس کروں گی. اور اگر واقعی ان کے ہاتھ پلہ پڑنے کی کوئی اتنی ویلیو اتنی وزن نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے جو ستائی چلی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ستائی جانی بھی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادوں کو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جنوری میں پاکستان ہے، تو ان کے آنے سے کیا ہوگا اور کیا وہ اس دفعہ واپس آئیں گے بھی، ملک میں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، یا پھر یہ حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کو بریک کے بعد آ کر ڈسکس کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ونس اگین. اچھا بریک پر جانے سے پہلے میں 2 سوالات چھوڑ کر گئی تھی رضی صاحب. ایک تو یہ کہ جن صاحبان کا میں نے ذکر کیا تھا، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، سر یہ چاہتے تو ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے، لیکن سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان دلوں میں اتنا تیل ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکال سکیں؟ آپشنز کیا نظر آتی ہیں؟ کیونکہ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جلد سے جلد کسی اور جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے. تو سر یہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے بہترین؟ آج ایک صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ساہیوال جیل کا قرہ نکلا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ ماچ جیل دکھا کے تو ماچ یا سکر دکھا کے تو ساہیوال منتقل کیا جائے گا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اپنے زیر انتظام کسی بھی صوبے یا علاقے کی جیل میں منتقل ہونے دینے پہ راضی نہیں. ٹھیک ہے، اور پنجاب حکومت بھی وفاق کو ایک سے زائد مرتبہ یہ لکھ چکی ہے
کہ بھائی جان یہ آپ کے قیدی ہیں, آپ ان کو لے جائیں یہاں سے, ٹھیک ہے, کہیں اور منتقل کر لیں, اور انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی جیل ابھی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا ویسے ذرا چلتے چلتے اس بات کو کر دیا جائے, لیکن اب آ جائیے اس بات کے اوپر. دیکھیں اقبال جو ہیں وہ تقریباً کوئی 100 سال پہلے فرما گئے تھے کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. ہم نے پولیٹیکل پارٹی سے ڈنڈے کے زور پہ نکالے یا نکلوائے جانے والے بہت سارے لوگ دیکھے, اور وہ بھلے جتوئی صاحب ہوں, وہ بھلے مصطفیٰ کھر صاحب ہوں, وہ جب تک پیپلز پارٹی میں واپس نہیں آتے وہ نو باڈی رہتے. یہ حضرات جو کہ پہلے حلے میں پریشر نہیں سہ سکے اور پارٹی کو جو ہے وہ داغ مفارقت دے گئے, یہ باہر بیٹھ کے جتنی مرضی ہانڈی اور دیگیں پکاتے رہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک بندہ اس پوزیشن میں ہے, اسار رانا آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ہے کہ یہ جو بات کہے گا اگر اسے انڈورس کرنا پڑا عمران خان صاحب کو تو کیا یہ گارنٹی دینے کی حالت میں ہے کہ وہ اس کو انڈورس کریں گے؟ ان میں سے کوئی شخص نہیں ہے, کسی کا کوئی کیلیبر نہیں ہے. وہ فواد چودھری سے شروع ہو جائیے اور عمران اسماعیل تک پہنچ جائیے, حالانکہ انہوں نے تو گانا گایا ہوا تھا نیکسٹ اسٹاپ ڈیالہ. ان میں سے کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں اور میں آپ کے اس کے بانی پی ٹی آئی کی بہاف پہ کرتا ہوں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اس کو آنر کریں گے, بات کریں. ان میں سے کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے. لہٰذا میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیورژنس ہے. پی ٹی آئی کے ورکر کو کسی اور سمت انگیج کرنے کی ڈائیورژن. دیکھیں ڈائیورژن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سوشل میڈیا والے لگاتے ہیں. رانا عظیم صاحب نے کہا جی اگلے 48 دنوں کے اندر, نہیں 60 دنوں کے اندر عمران خان کے, یعنی 60 دنوں کی ڈائیورژن لگائی کہ 60 دن تے میرا ولاگ ویکھو نا تسی ہے, اور تقریباً 48 دنوں کی دی ہے جی عمران ریاض خان صاحب نے, انہیں بھی 48 دنوں کی ٹرک دی بتی پیچھے لگا دیا. آپ دیکھیے کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا, یہ جو ڈالر خور یوٹیوبر ہیں, یہ اب میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ نے بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی ڈیڈ لائن اس طرح کی نہیں دی, نہیں میں نے نہیں, لیکن کچھ جو بھی لوگ ہیں اس وقت ان کے مین میرا تو ماننا یہ ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ولاگز ہوتے ہیں نا ان کے ویوز نہیں آتے, وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے. اچھا آج کل جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے مخالفین کو گالیاں دے تو میں تمہیں دیکھوں گا, وہ کوئی کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا مذاق اڑائے تو ہم تمہیں دیکھیں گے, یا بانی پی ٹی آئی کے حق میں بات ہو یا اس کی مخالفت میں بات ہو. اچھا خیر میں جس طرح آپ کو لانا آخری بات, دیکھیے یہ جو ہے یہ ڈائیورژن ہے. جس طرح ہمارے یوٹیوبر ڈائیورژن لگا رہے ہیں نا لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے, اسی طرح ہماری پولیٹیکل یوٹیوبرز جو ہے وہ بھی ڈائیورژن لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف انگیج کریں. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, اپنے تئیں علیمہ بی بی ہاں جی علیمہ خان صاحبہ, نورین صاحبہ, عظمہ صاحبہ بہت کوششیں کر رہی ہیں, روزانہ ڈیالہ جیل کے باہر جاتی ہیں, تکلیف اٹھاتی ہیں, اور پارٹی کے بہت سارے ایسے ورکرز ہیں اور رہنما جو ہیں وہ وہاں پر جا کر ظاہر سی بات ہے حکومتی سختیوں کا سامنا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسی اسنا میں جا کر جو بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان, اب ان کی طرف سے بھی خبر آئی ہے کہ ان کا خود کا یہ اعلان ہے کہ ہم جنوری میں پاکستان آئیں گے. کتنی سنجیدگی لگ رہی ہے آپ کو کہ اس بار وہ جنوری میں آتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا پھر یہ ان کا کوئی ایک پولیٹیکل گیج ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید اپنے والد کے لیے کوئی بہتری نکال سکے؟ دیکھیں ایک تو ایک بات آپ سمجھیں کہ میری رائے میں بھی غلط ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. باہر کی قیادت میں ہوں گے بہت لوگ عمران سے کمیٹڈ ہوں گے, لیکن جو عمران خان کی بہنوں کی کمٹمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں وہ کبھی بھی ایسا رسک نہیں لیں گے کہ وہ پاکستان آئیں اور انہیں کوئی اور قسم کی مشکلات کا سامنا ہو. آپ کو پتہ ہے جمائمہ اور عمران خان صاحب کی علیحدگی کی ایک وجہ یہ تھی کہ جمائمہ پہ نواز شریف صاحب کے دور میں ٹائلیں چوری کرنے کا مقدمہ بنا. اچھا جی اچھا, وہ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک ڈیفرنٹ پلانٹ کے لوگ ہیں. تو جب یہ اس پہ مقدمہ ہوا, پولیس آئی کہ آپ نے ٹائلیں چوری کی ہیں,
اب وہ ایک جمائمہ پہ ٹائلیں چوری کرنا انہوں نے کی پتا کیا ہے ماجی چوری کرنا. اچھا ایک منٹ رانا صاحب میں آپ ہی کی بات پر آؤں گی. ہم نے صرف کچھ دیر پہلے یہ بات کی کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آنے کا رسک نہیں لے سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. سر پھر اس بات کو کہنے کی کیا وجہ؟ بھائی ایک پریشر پولیٹیکل ڈیولپ کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بس ایک جملہ لیجیے, آپ کی طرف آ رہی ہے نہ, دور نہیں ابھی آ رہی ہے. ایک سے بات سمجھ لیں آپ, میں تو کچھ بول لی, ٹھیک ہے نا, میں آپ کی آنکھوں کو پڑھتا ہوں, میں تو آپ کی آنکھوں میں لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھ لیتا ہوں. میں نے اس کے بعد جو بولنا اس کی تیاری سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنی ذات میں نیلام ہو رہا ہوں قتیل, غم حیات سے قید و خرید لائے, ٹھیک ہے نا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ لوگ کرتے ہیں نا کوشش, وہ ایک انٹرنیشنل عمران خان ایشو کو زندہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں الجزیرہ کی ڈاکومنٹری آ گئی, ٹیلی گراف نے اس پہ آرٹیکل لکھا, آ گئی نا, ٹیلی گراف نے لکھ دیا, اقوام متحدہ کے ایک کیا نام ہے اس نے نمائندے نے اس پہ ٹویٹ کیا, تفصیلی بات کی. 44 کیا کہتے ہیں کانگریس مین نے خط لکھا مارک روبیو کو. یہ ایک انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے. آپ نے میری بات مان لی کہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے جو لوکل انٹرنیشنل لیول کے اوپر کامیاب ہے, لوکل نہیں کامیابی ہو پا رہی. جہاں پہ ان کا اثر رسوخ ہوگا وہ وہیں پہ ہی آپ نے میری بات کو آگے بڑھایا. بلکہ جمائمہ نے تو ایلن مسک کو خط لکھا ہے. ہاں یہ جو آپ نے سنایا ہے نا, اس کا ایک شعر یہ بھی ہے, وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا, وہ بدگماں ہے تو آزمائے 100 بار آزمائے. آپ کی بہت بازی میں نا, میرے 2 منٹ نکل جائے نا جو میں نے آپ کو ایک جملہ سن لیں کہ جمائمہ نے ایلن مسک کو ٹویٹ کیا ہے, خط لکھا ہے کہ میرے جو ٹویٹ ہے تمہارا جو ایکس ہے وہ دبا دیتا ہے, ڈمپ کر دیتا ہے, اور میرے 35 لاکھ میرے 3.5 ملین میرے فالوورز ہیں, اور تم اتنی بڑی بے ایمانی کرتے ہو, خود کو تم کہتے ہو آزادی اظہار کے چیمپئن, اور عالم یہ کہ میرے جیسی خاتون کے جو ٹویٹ ہے تم دبا دیتے ہو. تو اس سے آپ اندازہ سمجھے کہ انٹرنیشنلی گیم کیا چل رہا ہے. جی دیکھیے میں نا اس کو ایک اور طرح سے دیکھ رہا ہوں. جمائمہ کے جو ٹویٹس نہیں اٹھ رہے کیونکہ اس کے ٹویٹس کے اوپر جن بوٹس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ بوٹس جو ہیں وہ یلدا حکیم کو دے دیے گئے, اور یلدا حکیم کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ سکائی نیوز کی سکرین کے اوپر آپ کی ریٹنگ آئے یا نہ آئے, لیکن جب آپ خان صاحب کا ذکر کریں گی تو ہمارے اتنے بوٹس ہیں کہ وہ آپ کو اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیں گے. لہٰذا اس نے پوری دنیا کے اندر سے تمام موضوعات ہٹا کے, وہ بی جے پی کے سپوکس پرسن کی اس گرل فرینڈ نے جو ہے وہ ایک عمران احمد خان نیازی کا ایشو اٹھایا ہے, اسے اسرائیل کے اندر 70,000 لوگوں کا قتل عام جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نظر آتا ہے, اور ساتھ میں وہ یہ ایشو لے کے بیٹھ جاتی ہے, کبھی ان کے بیٹوں کا انٹرویو کر رہی ہوتی ہے, کبھی ان کی بہن کا انٹرویو کر رہی ہوتی ہے, اور کبھی اس موضوع کے اوپر پاکستان حکومت کے ترجمان مشرف زیدی کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے. اور یہ وہ تینوں ایکٹیویٹیز ایک ہفتے کے اندر اسی بول رہا جو بولنی پہ آ گئی, لیکن یہ وہ ایکٹیویٹی ایک جرنلسٹ جو ہے وہ 3 دنوں کے اندر اگر کرتا ہے تو اس کے اوپر بڑی آسانی سے پیڈ کنٹینٹ کا الزام لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر کیا باقی موضوعات سکائی نیوز کے انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ختم ہو گئے ہیں کہ اس ایک بندی نے 4 دنوں کے اندر یہ 3 موضوعات کیے ہیں, اور اس کی مجھے نہیں پتا آن سکرین آسکام یا جو بھی ہے وہاں پہ اس نے کیا ریٹنگ دی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ اس کو اٹھا دیا ہے پی ٹی آئی نے, اور سوشل میڈیا پہ اس کی بہت ریٹنگ ہے. یہ جو بوٹس ہیں, یہ جو کوہ کاف کے جو بوٹس ہیں, ان کی پہلے ڈیوٹی ہوتی تھی جمائمہ گولڈ سمتھ کی ٹویٹوں کے اوپر, تسی پیسے نہیں دیندے ہوں وہ ٹویٹ کیویں اوپر جا رہے تھوڑے پیسے پھر کنے مریم صاحب اور شہباز کو بھی دے دینے چاہیے تاکہ ان کے بھی کوئی ٹویٹ پڑھ لے, ان کے بھی کوئی ٹویٹ پڑھ لے. میں کہہ رہا ہوں کوئی ان کو بھی دے دے. میں تو حیران ہوتا ہوں 200 250 ویوز آ رہے ہوتے ہیں. بس سیگمنٹ کلوز کرنا ہے, جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ یہ پولیٹیکل رسک نہیں لیں گے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی انٹرنیشنلی لابی کو اسٹرانگ کریں گے. آپ کو آتے دکھ رہے ہیں آخری فکرہ اپنا پاکستان کے اندر موجود پی ٹی آئی کی قیادت اور ایک جنرل صاحب کی سزا ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی سیاری بیانیہ سازی بیرون ملک منتقل کر لی ہے, اور جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ جو ہیں وہ اس کی انچارج ہے. اب آپ کو
ان کے نریٹو کے لیے اور ان کی فیوچر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ان کی طرف دیکھنا ہوگا, اور ہم دیکھ رہے ہیں. چلیں جی, یہ آپ کا تجزیہ اور آپ کی میری رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر بالکل ٹھیک ہے, یہ سامنے آگے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بات آپ کو پھر سے جوائن کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کو اس اعتبار سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تیل کی درآمدی لاگت کو کم کرنے کے لیے کوشاں اس وقت نظر آ رہا ہے, اور سلسلے میں ممکنہ طور پر کیا پتہ روس کے ساتھ معاہدہ بھی تشکیل پا جائے, لیکن کیا یہ افورڈیبلٹی ہمارے لیے ہو سکتی اکنامکلی؟ آفٹر دی بریک اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین انٹرنیشنلی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے مطابق یوکرین جنگ کی وجہ سے مغربی پابندیوں کے بعد ماسکو نے انرجی سیکٹر کے حوالے سے نئی منڈیوں کی تلاش شروع کر رکھی ہے, اور اسی سلسلے میں ظاہر سی بات ہے پاکستان نے بھی اپنی معیشت کو اگر بہتر کرنا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ اس کے لیے بہتری کی گنجائش موجود ہے. لہٰذا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیل امپورٹ کرنا شروع کرے روس سے. لیکن اس کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ہمارے لیے یہ موضوع ہوگا, کیونکہ کیا ہم روسی تیل کو ریفائن کر پائیں گے بھی یا نہیں کر پائیں گے, اور پھر اگر ہم اسے ریفائن کرتے ہیں, ہم اسے امپورٹ کرتے ہیں, تو اس کی امپورٹ ہمیں موجودہ تیل کی نسبت کتنی سستی پڑ سکتی ہے, کیونکہ جب تیل کی قیمت سستی ملے گی, پیٹرول سستا ہوگا, ڈیزل سستا ہوگا, تو اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اکانومی کا پہیہ بھی تیز ہوگا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی سے براہ راست جڑی ہیں, اور اس کی تصدیق وزیر خزانہ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان تیل کے شعبے میں ممکنہ طور پر معاہدے پر بات چیت جاری ہے, اور ایک نیا سٹیل پلانٹ لگانے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. رضی صاحب, آپ اس خبر کو آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کس حد تک فائدہ اور کس حد تک نقصان گنتے ہیں, اور کیا امپورٹنس ہے اس چیز کی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تیل کی امپورٹ کے حوالے سے خبر نہیں ہے, یہ تیل کی تلاش کے حوالے سے خبر ہے, کیونکہ ساتھ میں سٹیل کا ذکر بھی آ گیا, اور سٹیل مل کی ریہیبلیٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے تو باقاعدہ ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے. وہ ہمایوں اختر, جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے جو ہیں, وہ کیا نام ہے چھوٹے صاحب جو آج کل ایڈوائزر ایس گورنمنٹ ایڈوائزر میں, عمران خان سے بھی ایڈوائزر, قومی اثاثہ ہیں جو عمران خان کے بھی ایڈوائزر تھے, اس گورنمنٹ میں بھی ایڈوائزر ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اقتدار میں حصے دار ہے, تو وہ ایڈوائزر ہے جی. آج کاش ایسی گیدر سنگھی آپ کے اور میرے پاس ہوتی, ہم تینوں کے پاس, تو ہم بھی آج پی ٹی وی میں ملازم ہوتے. ساڈی نوکری پکی نہیں گیدر تسی کہندے. اور وہ اچھا میں جو عرض کر رہا ہوں یہ تیل کے تلاش کا شعبہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے جس جگہ پہ تیل کا کنواں کھودنا ہے وہاں کے آپ رائٹ خریدتے ہیں. وہ رائٹ جو ہے وہ $5 لاکھ سے لے کے 50 کروڑ ڈالر تک کے ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈنگ کہ کتنی پاسبلٹی ہے. پھر 8 سے 10 ملین ڈالر جو ہے وہ ایک کنویں کی کھدائی کے اوپر لاگت آتی ہے. اچھا, اب یہ جو پیسے ہیں 8 سے 10 ملین ڈالر اور یہ جو رائٹ خریدنے ہیں, یہ کوئی شخص لگانے کا رسک لے پھر وہ کنواں کھودتا ہے, اور اگر وہ کنواں کھودتا ہے اور اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ پیسے گئے. لہٰذا تیل کی تلاش کے اندر جو ہے بہت کم کمپنیاں آپ کو ملیں گی, جو ملیں گی وہ بہت بڑی بڑی ملیں گی, کہ اس طرح کی اگر اس کی سال کی 4-5 ڈرلنگ جو ہے وہ ناکام بھی ہو جائیں تو اس کو کوئی فرق نہ پڑے. لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو روس جو ہے اس کی جو کمپنی ہے بہت بڑی ہے تیل اور گیس کی, آسپروم کے کیا نام ہے اس طرح کا, گیس پروم اس کا نام ہے, بہت بڑی. نہیں, اگر تو سر یہ کھدائی ہوتی ہے اور پاکستان میں ہوتی ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو مجھے کیا بتا دیجیے, تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کون دے گا؟ روس دے گا؟ ہاں ظاہر ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ کریں گے تو وہ تیل نکلے نہ نکلے ہماری عوام کو مطلب دیہڑیاں ضرور لگ جائیں گی, روزگار مل جائے گا, 200-250 بندوں کو وہاں پہ روزگار مل جائے گا, کوئی 4-5 ہزار ڈاکوؤں کو وہاں پہ آ کے لوگ گواہ کر کے جانے اور بھتا لینے کا موقع مل جائے گا. آپ کی تجربے کے مطابق کیا کہتے ہیں تجربہ, کیا یہ کھودتے رہے کنویں جو تجربے کے مطابق میں دیکھتا رہا ہوں جب کھود رہے ہوتے تھے. ہمارے پاس ایک صوبہ بلوچستان ہی ہے, اس طرف ہی ہمارے پاس. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ہم صوبہ بلوچستان کہتے ہیں, حالانکہ اس وقت سب سے زیادہ تیل اور گیس کے اگر ہم ذخائر دیکھیں پچھلے 20 سال میں سندھ میں برآمد ہوئے ہیں, اور ابھی بھی سندھ کے اندر ڈرلنگ کرنے کے جو رائٹ ہے اس کے لیے عالمی کمپنیاں زیادہ ڈالر دینے کو تیار ہیں, کیونکہ انہیں وہاں پہ اس کے امکانات جیولوجیکل سرویز یا اس کے اندر زیادہ نظر آتے ہیں.
تو ساون گیس لیکن فیلڈ سر یہاں پر فی الحال بات یہی ہو رہی ہے کہ روسی تیل کی درآمد ہوگی, خام تیل درآمد کیا جائے گا. تو رانا صاحب اگر یہ خام تیل ہم لوگ درآمد کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں ایک بات دیکھیے, بھارت کے ساتھ امریکہ کو شکوہ کیا تھا کہ آپ روس کا تیل لینا بند کر دیں. مودی نے اعلان کیا کہ ہم تیل نہیں لیں گے, تو پھر جا کے اس کے اوپر اس نے 100% ٹیرف جو تھا, سر آج یہ ہم کل احمد بھارت کی ہے کہ اوکھلی کے اندر سر دے رہے. نہیں ایک منٹ رانا صاحب, ہم بڑے کیا کہتے ہیں اچھے دوست ہیں اس وقت امریکہ کے, جو بھارت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہر دوسرے تیسرے دن تو وہ ہمارے طیارے ہمیں گنوا رہا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم کیوں روس سے تیل لیکن میں ہم چلیں. روس کے بھی اچھے دوست ہیں, اچھا. ہم اس سے ملنے کے لیے دروازے توڑ کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا, ہماری دوستی کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ جو آپ خام تیل کی بات کریں, یہ آپ کی خام خیالی ہے صرف, اچھا, اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. امریکہ سے تو تیل آ رہا ہے پاکستان, آپ کو پتا ہے امریکہ سے تیل کی ایک وہ آ چکی ہے کھیپ, ٹھیک ہے نا, اور دوسری رستے میں ہے. سائیاں کتنے تھے, ودائیاں کتنے. ہاں, اور دوسری بات یہ ایک نا گدھا تھا, اس کے زخم تھے, تو اس پہ مکھیاں بیٹھی تھی. تو ایک رضی صاحب جیسا نیک بندہ گزرا, تو انہوں نے کہا یار اس زخم پہ مکھیاں کھا رہی ہیں, انہوں نے ہلا دیا, تو گدھے شریف نے دلتی مار دی. تو رضی صاحب نے کہا کہ بھائی تیرے میں نے زخم پہ سے مکھیاں اڑائی, تو نے دلتی مار دی, احسان فراموش انسان. تو اس نے کہا کہ بات یہ کہ تم نے تو میرے پہ ظلم کر دیا. بھائی یہ جو مکھیاں بیٹھی تھی یہ کھا کھا کے رج گئی تھی, اب تم نے اڑا دی, اب تازہ مکھی بیٹھیں گی, تازہ بیٹھ کے زخم کھائیں گی. نیا اسٹیل مل بناؤ, بھوکے ہو, پیسے مک گئے آپ کے پاس, دیہڑیاں نہیں لگ رہی, پہلی اسٹیل مل کھا کے نہیں رجے. اتنا مضبوط میدا ہے تمہارا کہ تم اسٹیل کھا گئے پورا. ٹھیک ہے نا, ڈکار بھی نہیں ماری. اب نویں اسٹیل مل, اور بھائی جو تمہارے پاس پہلا ساسا تھا ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل تھی, اس کا بیڑا گرک کر دیا تم نے اس وقت. ٹھیک ہے نا, بندے پار پار کے ہے وہ اتنی بھاری اسٹیل مل جتنے بندے تم نے وزنی ڈال دیے. ہم نوکریاں دینے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں, لیکن یار آپ کو اشارہ نا یہ بھی تو کہنا چاہیے نا کہ اگر امریکہ کے ساتھ اتنی یاریاں ہیں تو ان سے کہیں یار ہم ایران کی گیس خرید لیں. نہیں, دوسری بات یہ کہ بھائی اربوں کا جرمانہ ہے, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. ایک بندہ روس سے تیل لینے گیا تھا, اجڈیالج پہ ہے, ٹھیک ہے نا, تیل آیا سی, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. بھائی جناب کیڑے پاسے ٹور پہ ہو. ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے ایران, یار اس سے آپ ہمیں گیس لے لینے دے, آپ کی مہربانی, آپ ہمارے پہ پابندیاں. اور دوسری بات ایک سوری مجھے بڑا برا لگتا ہے, میں گھر جا کے بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ کیا بیچ میں تو خاتون کی سمپل سی بات یہ, بھائی ہمیں تیل نہیں چاہیے, سانو گیس دے دو ایران, تو ساڑھا کام چل جائے گا, ہمیں تیل کے بغیر بھی کام چل جائے گا. ٹھیک ہے رضی صاحب, جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں, دیکھیں اکانومی میں بھی ہم نے اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے, فورن پالیسیز میں بھی خود کو بہتر کرنا ہے, لیکن آج ایک بڑی ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہمارے جو منسٹری فار انفارمیشن ہے عطا اللہ تارڑ صاحب, انہوں نے کہا کہ سڈنی واقعے پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, جو کہ کی گئی, واضح طور پہ کی گئی. پاکستان مخالف مہم تھی, افغان انڈین رجیم ملوث ہوئی, اس کا خود اب پاکستان بھی بھارت بھی بتا رہا ہے اپنے منہ سے کہ ہاں بھائی یہ ہمارے بندے تھے اور کیا تھا کیا نہیں تھا. تو سر دنیا بھر کے مستند چینلز کے ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ بننے پر افسوس ہوا, یہ وزیر اطلاعات کی سٹیٹمنٹ تھی. سر انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ حساس معاملات میں ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیا جائے. یہ انہوں نے عالمی میڈیا سے مطالبہ کیا, یہ سر بہت ضروری ہو چکا ہے. پاکستانی میڈیا سے بھی مطالبہ کیا ہے انہوں نے, ویسے انہوں نے خطاب عالمی میڈیا سے فرمایا ہے, لیکن مطالبہ اس مطالبے کے اندر, کیونکہ پاکستان کے کچھ بھگوڑے اور مفرور یوٹیوبر جو ہیں بیرون ملک بیٹھ کے انہوں نے اس کو بڑا بڑھاوا دیا ہے. بلکہ کچھ سزا یافتہ لوگ جو ہیں جو برطانوی عدالت سے باقاعدہ کنوکٹ ہو چکے ہیں, انہوں نے بھی اس غلاظت کی مہم کے اندر حصہ ڈالا ہے. میں اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے عطا اللہ تارڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں, وزیر اطلاعات ہیں اور بڑے ینگ پرومزنگ ہیں, انہوں نے مستقبل میں آگے جانا ہے. بھائی یہ انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے, جس بات کے اوپر آج آپ بدھ کے روز, آج بدھ یہ نا, بدھ کے روز پریس ایک ہفتے بعد واقعے کے, ہاں پریس ریلیز فرما رہے ہیں, سر خاک سار سیٹرڈے اور سنڈے پورا اپنا غارت کر چکا ہے. اس وقت پاکستان پہ ڈس انفارمیشن اٹیک تھا. ہم ایز اے پاکستان, ناٹ ایز اے جرنلسٹ, ہم ایز اے پاکستانی اپنے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے پائے گئے. سر آپ کی ٹیم کا کوئی رکن جو تھا وہ مجھے فرنٹ پہ نظر نہیں آیا. اس فرنٹ کے اوپر میرے جیسے تھے, اسار رانا جیسے تھے,
فریاب جیسے تھے. زریاب فریال کون ہے سر؟ ایسے میں انہیں اپنی بھابھی نے پوچھا زریاب جیسے تھے. مطلب اس طرح کے عام پاکستانی جو تھے وہ انفارمیشن وارفیئر کے اوپر جو تھے وہ جنگ لڑ رہے تھے, کیونکہ پاکستان کو ملائن کیا جا رہا تھا اور ہم نے چند گھنٹوں کے اندر ان کا وہ بیانیہ الٹ کے مارا. تو یہ بھی ہے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ ہمارے اوپر کوئی غلط الزام لگاتا ہے, بلکہ صحیح بھی لگاتا ہے, تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن یہ غلط الزام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ففتھ کالمسٹ تھے ہماری صفوں میں چھپے ہوئے, ان کا کردار بھی وہ اچھا نہیں رہا. لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ماڈرن وارفیئر کے اندر یا اس جدید دور ڈیجیٹل وارفیئر کے اندر اور اس جدید دور کے اندر ہمارے وزارت پرومسنگ ہے, ان کا رد عمل زیادہ جلدی آنا چاہیے تھا, ان کا رسپانس زیادہ جلدی آنا چاہیے. منسٹری آف انفارمیشن کی کارکردگی لڑائی کے بعد والا موقع لگ رہا ہے مجھے. اچھا, جب رضی صاحب تارڑ صاحب کی تعریف کرتے ہیں نا, بول رہے تو ایسا لگ رہا تھا جھوٹ بول رہے, تو مجھے ایسا یار تو میری کہیں پہ نمبر نہ بننے دیں اسحاق رانا, مجھے لگتا ہے میں بھی آئی ایم رانگ, اسحاق رانا نمبر نہ بننے دیں میرے کہیں. اچھا دیکھیں ایک بات میں آپ بتاؤں, دیکھیں وہ وضو کر کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اثر پڑھ کے بیٹھتے ہیں, الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اور یہ آپ نے اچھا کہا کہ ایک بات کہہ دی, میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میں اپنے ایمان کی سچائی کو گواہ کر کے کہتا ہوں, اس لیے تو کہہ رہی ہوں, انہوں نے یہ بات کر دی ہے. جو پاکستان کی مٹی اور پاکستان کی عزت کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ انہیں غارت کر دے, وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو, پاکستان میں بیٹھے ہو, کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے, پاکستان میں بیٹھے ہو, پاکستان کے باہر بیٹھے ہو, اللہ تعالیٰ انہیں غارت کر دے. ٹھیک ہے, میرا پاکستان سب سے پہلے ہے, بے شک, اس کے بعد میرے لیے کوئی چیز ہے. میں بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں, میرے بچے بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا میری یہ دھرتی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, میں ان کو ہی بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ سن لیں, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ دہشت گردی آتی ہے تو پاکستان سے جوڑتے, اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری لیڈرشپ کو بھی ایسے کرٹیکل موقع پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ممبئی اٹیک ہوا تو کیا ضرورت تھی آصف علی زرداری کو یہ کہنے کی کہ ہم اپنا ISI چیف بھیجتے ہیں وہاں پہ, ہم انڈیا کے کاڑے جو ہم اپنا ISI چیف وہاں بھیجتے تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے, کیوں ہم نے اپنے سر لیا؟ اجمل قصاب کا ذکر نواز شریف صاحب نے کیوں اون کیا کہ ہاں جی اجمل قصاب پاکستانی تھا اس کریٹیکل موقع کے اوپر؟ نہیں کہنا چاہیے تھا انہیں, ڈان لیکس کو نہیں پھیلوانا چاہیے تھا کہ جی ریاست کے اندر ریاست ہے اور ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, میری پارٹی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایران کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے, کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا پوائنٹ میں نوٹ کر رہا ہوں, اور آپ کی باتوں کو جیسے میں جیسے ینگ پرومسنگ وزیر اطلاعات آپ نے کہا تو مجھے تو اسی ٹائم میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ یار اتنی سچی دل سے آپ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ خود پریشان ہو گئے ہوں کہ کدی کہہ رہے تھے, آپ نے انڈر لائن کر دیا تاکہ وہ میری تعریف نہ بلکہ میرے گناہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں رضی صاحب, اور آپ اس سے کبھی بھی مجھے یقینا انکار نہیں کریں گے کہ پاکستان کے حوالے سے جو شخص بھی بولتا ہے خلاف, چاہے وہ کسی جماعت کا ہے, چاہے وہ PTI کا ہے, چاہے وہ نون لیگ کا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, میں اور رضی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. لیکن ہماری لیڈرشپ کو بھی ذمہ داری کا ہوش کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ بات کہ جب ممبئی کا اٹیک ہوا اور ساری دنیا کے اوپر رولا تھا تو نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اجمل قصاب یہاں رہتا ہے, ٹھیک ہے, یا زرداری صاحب کو کہ ہم اپنے بھیج دیں. ہمارے عام یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ تو ڈالرز کے پیچھے بھاگ رہے, ٹھیک ہے نا, اور یہاں سے آپ انہیں نکلنے نہیں دینا تھا, حالات ایسے نہیں پیدا کرنے تھے کہ وہ یہاں سے چلے جائے. پہلے آپ انہیں جن بناتے, جب وہ جن بن جاتے تو آپ کی بوتل میں بند نہیں ہوتے, تو نہ بنائے جن. اور جو مستقبل تاریخ کر رہے ہیں, نہیں میں تو آج تک پتہ نہیں انہیں کٹ دیں گے, میں نے پتہ ہے نا فالتو بولی جا رہے ہیں. ہم 40 سال سے صحافت کر رہے ہیں رضی صاحب الحمدللہ, اور میں کہتے ہوئے چلے, لیکن مجھ پہ آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ یار میں کہیں سیاسی طور پہ کسی کی حمایت غلط کر رہا ہوں, یہ نہیں لگا سکتے کہ میں بددیانت ہوں.
اور یہی ہمارا جو ہے نا اثاثہ ہے کل ٹوٹل. اور جو پیسوں کے لیے پاکستان کو بدنام کرتے, اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے. ان کی نسلیں چلیں اللہ برباد تعالیٰ کرے. پاکستان کو زندہ و آباد رکھے, اور جو بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان سے ریاست واقعی یعنی ہاتھوں سے نمٹے. یہ انٹرنیشنلی بھی ہے اور نیشنلی بھی ہے. اجازت دیجیے, ہم تینوں کو دیجیے اجازت. تو بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.